रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम अपने दौरे कुरान का आगाज़ करेंगे। दौरे कुरान को उर्दू में करने का मकसद भी यही है कि एक दफ़ा इस बाबरकत महीने में हम अपनी ज़ुबान में ये समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर हमें क्या अहकामात दिए हैं। क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आती है तो फिर हम अमल कैसे करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं उनको समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात कितने ज़रूरी हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आसान उर्दू में मैं आपके सामने कुरान पाक को उर्दू में पेश कर सकूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना कबूल करे। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जब आप लोगों को पहला पारा मिलेगा, इसी तरह से एवरी पारे के वक्त आप अपने जितने भी लव वंस हैं, अपने घर के नौकर से लेके अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अहबाब, सब तक ये पैगाम पहुंचाते रहें ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगा। अब हम सबसे पहले सूरत फातिहा से आगाज़ करते हैं, क्योंकि सूरत फातिहा जो है ये कुरान पाक की पहली सूरा है जिसके बारे में हमें ये पता चला कि ये सूरा जो है ये एक दुआ है। राइट, हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे सूरत फातिहा से। सूरत फातिहा क्या है? ये एक आगाज़ है कुरान पाक का, और शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक दुआ सिखा दी कि इस कुरान को शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें हिदायत दे दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला था तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कुछ कलमात सिखा दिए थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वही दुआ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबूवत अता कर दी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह से हम सबको हिदायत अता करे। और फिर सूरत बकरा आप देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो इसी का जवाब हमें वहाँ मिलेगा कि हिदायत जो हम मांग रहे हैं वो कैसे लोगों को मिलेगी। वहाँ पे जाके इंशाल्लाह इसकी डिटेल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरत अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब की सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूक़ात का। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, हम जब ये आया पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है। क्योंकि पहली 3 आयात जो हैं वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम बयान करते हैं, और फिर इसके बाद की 3 आयात में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें हिदायत दे दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद फरमाते हैं कि अब मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। तो हमें इस पूरे कुरान पाक में फिर ये देखना है कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं फिर भी उनको हिदायत क्यों नहीं मिलती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग तो हिदायत याफ्ता हैं। तो हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारी ज़िंदगी में हमने इस कुरान को कैसे अप्लाई करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन, और ना उनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना गुमराहों के रास्ते पर, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम कहते हैं आगाज़ इंशाअल्लाह सूरत बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। हमें सिर्फ यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 हरूफ हैं और हर हर्फ पे हमको 10-10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये 3 हरूफ हैं और इस पे हमें 30 नेकियां मिलती हैं। आप ज़रा सोचिए कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम कितनी खैर समेटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हदायत किन के लिए है? मुत्तकियों के लिए।
اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی۔ ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی۔ صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس کے ارد گرد کے ماحول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہو اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور خوف سے موت کے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بصارت۔ جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔
اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں یہ پہلا حکم آ گیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رزق تمہارے لیے، بس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر، اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرتے رہو آگ سے، وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمنو کا استعمال ہوا ہے نا، لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے، حالانکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو، اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بارش، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا، اٹ ڈیپینڈ آن دا زمین، کہ زمین کیسی، وہ دل کی زمین کیسی ہے۔ اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برسنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اب آپ دیکھیے ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے، بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا، تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے۔ بالکل وہی مثال ہے یہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے، ان کو سات آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے، کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے
ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام، ان چیزوں کے۔ سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ غور کیجئے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے، پس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ کہاں پہ؟ اس زمین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے، اور تمہارا ٹھکانہ بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے، اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی۔ جب 40 سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی، اور پھر 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا۔ پورے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد جب کشتی جو جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی تو اس کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے تھے۔ جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوح جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی، اتنی لمبی زندگی، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر توبہ قبول کی اس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے جس سے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، انہوں نے حکم نہیں مانا۔ ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو مردود ہے، اور دوسرے کو نبوت مل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، بس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے تو مجھے دیکھا تھا، جنت تم نے دیکھی ہے، اب جاؤ دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آ کے میں اس کا حساب لے لوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ اور ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی۔ اسی لیے کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا بندوبست کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ڈپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے؟ آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ تو آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، میں پورا کروں گا جو میں نے عہد کیا تھا تم پر، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بنو اول منکر اس کے، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو کیونکہ تم تو یہ جانتے ہو، اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ۔
क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का और फरामोश कर देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को, क्या नहीं तुम समझते। देखिए अक्सर ये होता है ना कि हम दूसरों को तो बड़े आराम से बताते हैं कि देखो ये गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी ज़ात पे उसको अमल पे नहीं लेके आते हैं ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। देखिए जब भी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है ना, तो फौरन नमाज के लिए खड़ा होते हैं। फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि क्या करना है, उस वक्त सब्र के साथ और नमाज के लिए खड़े हो जो अब बेशक ये गरा है सवाए उन पर जो आजिज़ी करते हैं, और वो लोग जो यकीन किए हुए हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले जहां पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब काम ना आएगा कोई किसी के कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही लिया जाएगा किसी से मुआवजा, और ना ही तुम लोग कोई मदद किए जाओगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब निजात दी हमने तुमको आले फिरौन से, देते थे वो तुमको बदतरीन अजाब, कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें थी आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखें इन पे कितनी बड़ी आजमाइश थी ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा की कौम से ये कह रहे हैं कि तुम याद करो वो वक्त जब फिरौन के लोग तुम्हारे बेटों को मार देते थे, कत्ल करते थे, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा करते थे। और इतना बड़ा ये अजाब था उनके ऊपर, क्योंकि बेटियों को क्यों जिंदा रखते थे, ताकि उनसे वो गलत काम करवाए, और जितने बच्चे पैदा होते थे वो उनको कत्ल कर देते थे। ये इंशाल्लाह जहाँ पे स्टोरी आएगी मैं ये भी आपको डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको याद करवा रहे हैं कि तुम पे ये वक्त भी आया था, और आज तुम जब नाफरमानी कर रहे हो, जब तुम्हें मैंने आज़ादी दे दी उससे, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए समुंदर को, फिर नजात दी हमने तुमको, और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन को, और तुम तो देख रहे थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया कि तुम अपनी आंख से तुमने देखा कि उनके ऊपर कैसा अजाब आया, और तुम्हें उसी दरिया से तुम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पार करा दिया, और वही दरिया ने उनको डुबो दिया, तब भी तुम समझ नहीं रखते हो। और जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने माबूद बछड़े को उसकी गैर मौजूदगी में, और तुम जालिम थे। देखें इन्होंने अपनी आंखों से इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद फिर यही जुल्म किया कि शिर्क करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यही याद करा रहे हैं, फिर माफ़ कर दिया हमने तुमको इसके बाद ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जब दी हमने मूसा को किताब और फुरकान ताकि तुम हदायत हासिल करो। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, मेरी कौम बेशक तुमने जुल्म किया है अपनी जानों पर, मबूद बनाकर बछड़े को, बस तौबा करो अपने रब से और अपने पैदा करने वाले से तौबा करो, फिर कत्ल करो अपने जानों को। अल्लाह अकबर। आप ये देखें कि उनकी तौबा कितनी बुरी थी कि अल्लाह अकबर, कि उनको हुक्म ये हुआ था कि जिन्होंने शिर्क किया ना वो सब एक दूसरे को कत्ल कर दें। और मूसा अलैहिस्सलाम उनको यहाँ पे क्या पैगाम दे रहे, यही बेहतर है तुम्हारे हक में तुम्हारे खालिक के नज़दीक, फिर माफ़ कर दिया उसने तुम्हें, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। देखिए उनकी माफ़ी हमें तो कितनी आसानी है कि तौबा के 2 नफल पढ़ के और फिर जम जो कि या रब्बुल आलमीन इसके बाद मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। और उनकी तौबा ज़रा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सब एक दूसरे को, जिन्होंने बछड़े की पूजा की और शिर्क किया, एक दूसरे के कत्ल करो, और उसके बाद उनकी माफ़ी हुई कि अब उनको माफ़ कर दिया जाएगा आखिरत में। और यहाँ पे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे हम तुम पर हत्ता के देख लें अल्लाह को एलानिया, तो आ पकड़ा तुमको कड़क ने और तुम देख रहे थे, फिर जिंदा कर दिया हमने तुमको बाद तुम्हारी मौत के ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अब ये वाक़या तूर का है कि वहाँ पे जब उन्होंने कहा था कि कड़क आई और उसके बाद सारे वहाँ पे फौत हो गए। हज़रत मूसा जब उठे हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं वापस आके क्या उनको मुँह दिखाऊंगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जिंदा कर दिया था। ये उसी वाक़ये की यहाँ पे बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमा रहे हैं आयत नंबर 53 में, और साया किए रखा हमने तुम पर बादल का, और उतारा हमने तुम पर मनो सलवा, खाओ पकीज़ा चीज़ों में से जो अता फरमाई है हमने तुमको, और नहीं कुछ बिगाड़ते थे वो हमारा, बल्कि वो करते थे अपनी ही जानों पर जुल्म। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं वइस्कुलना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता, और जब कहा हमने उनसे कि दाखिल हो जो इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से चाहो बाफरागत, और दाखिल होना दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहना बख्शिश मांगते हैं,
معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ وہاں سے نکلے تھے نا، مصر سے نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لفظ ہی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا، اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا۔ پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطتن خطتن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا، استغفار کرتے ہوئے تم جانا۔ اب انہوں نے خطتن کہنا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا، وہ تھا کہ گندم گندم گندم، ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، تو انہوں نے اس ورڈ کو مذاق بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، کیونکہ ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانا نہیں کیا کھایا جاتا، اپنے رب سے دعا کرو، ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہیں جو سبزی ترکاری ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نباتات جو اگتی ہیں زمین میں، اس کی ترکاری میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گیہوں میں سے، اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے۔ کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ اور مسلط کر دی ان پر ذلت و محتاجی، اور گرفتار ہو گئے وہ غضب اللہ کے غضب سے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس بھی قوم پہ ہوا، وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ، اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور کیے نیک عمل، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیہ کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنیے گا، کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی ہم آیات کو سمجھ سکیں تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں، اور کہا ہم نے
ان سے کہ ہو جاؤ بندہ ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ ان کا ایک امتحان تھا، تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگا آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ہو جو بندہ ذلیل و خوار، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اس نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیانی ہو عمر کی ہو، سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا کہ گائے ذبح کر دو، اب وہ سیدھی سیدھی گائے ذبح کر دیتے، آسانی ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اتنے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، یہ بتاؤ یہ ہل جوتی ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ ایسی ہو، وہ اتنی مشکل ہوگی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو بس سمینا و اطانا کرنے والے بن جائے۔ جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا اچھا یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں ایسا ہوا، اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا انہوں نے کہ پوچھو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ، بے شک گائے تو ہمارے لیے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقیناً ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، صحیح سلامت ہو نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ کہنے لگے کہ اب لایا ہے تو درست بات، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو، اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، پس ہو گئے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی، اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پانی کی طرح بہہ نکلتے ہیں چشمے وہاں سے۔ اے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے احکامات نہ مانے اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر؟ حالانکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن ضد میں نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائے دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کریں وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے، تو کیا نہیں تم سمجھتے اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ سو خراب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے
پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کی قیمت تھوڑی سی. سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں. آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے. کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس سے عہد، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے. کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو؟ بلا کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو، اور دیتے رہنا زکوٰۃ. پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں، اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے. پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گواہ. پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے. اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا. تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر؟ تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی سوائے رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں. سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے. تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے، بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. پھر جب آ پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. اب دیکھیے یہ لوگ جو یہود تھے یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے گا. منع کیوں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا، کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک سارے رسول آ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی بنا پر، کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر. تو وہ کمال آئے غضب بلائے غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت دینے والا. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد، اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے. اور جب لیا تھا ہم نے عہد تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر طور کو، تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو. کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب. کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، اور اگر تم ہو ایمان والے. کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک مخصوص سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی، بس سبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور یقیناً
اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं, और यकीनन पाओगे तुम इनको ज़्यादा हरीस दूसरे लोगों से ज़िंदगी पर, और इन लोगों से भी ज़्यादा जिन्होंने शिर्क किया, ख्वाहिशात करते हैं इन चीज़ों की कि अल्लाह सुब्हान तआला उनको लंबी उम्र दे। ख्वाहिश करता है उनमें से हर एक, काश की उम्र पाए वो 1000 वर्ष, हालांकि नहीं वो छुड़ा सकती इनको अजाब से, कि ऐसी उम्र भी अगर उनको मिल जाए, और अल्लाह देख रहा है उसको जो वो करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कह दो कि जो दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक नाजिल किया उसने ये तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से, तस्दीक करता हुआ उसकी जो था उससे पहले, और हदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। और जो दुश्मन हुआ अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाईल का, तो यकीनन अल्लाह दुश्मन है काफिरों का। और बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ आयात जो वाज़ेह हैं, और नहीं इनकार करते हैं मगर नाफरमान। और जब आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से, तस्दीक करता हुआ उसकी जो उनके पास है, तो फेंक दिया एक फरीक ने उन लोगों में से जिन्हें दी गई थी किताब अल्लाह को पीछे अपनी पीठों के, गोया वो जानते ही नहीं है। और पैरवी की उन्होंने उसकी जो पढ़ा करते थे शयातीन सल्तनत में सुलेमान की, हालांकि नहीं कुफर किया सुलेमान ने, बल्कि शयातीन ही कुफर करते थे, सिखाते थे लोगों को जादू। और वो जो नाजिल किया गया था 2 फरिश्तों पर बाबल में, हारूत और मारूत पर, और नहीं सिखाते थे वो दोनों किसी को, जब तक ना कह देते थे कि दर हकीकत हमें आजमाइश, तो ना तुम कुफर करो। तो वो सीखा करते थे इन दोनों से, वो जो कि जुदाई डालें जिसके ज़रिए से दरमियान में मर्द और उसकी बीवी के, और नहीं वो पहुंचा सकते थे नुकसान इससे किसी को मगर इज़्न से अल्लाह के। वो सीखते थे वो कुछ जो नुकसान ही पहुंचाए उनको, और ना वो फ़ायदा दे उन्हें। और बेशक वो जानते थे कि जो ख़रीदार होगा ऐसी चीज़ का, तो नहीं उसका आखिरत में कोई हिस्सा, यकीनन बहुत बुरा है वो बेच डाला उन्होंने जिसके एवज अपनी जानों को, काश के वो जानते। अब यहाँ पे देखिए हारूत मारूत का जो किस्सा है, हम कुरान में पढ़ते हैं कि वो जादू सिखाते थे, और अक्सर हमारे ज़हन में ये आता है कि ये फरिश्ते अल्लाह सुब्हान तआला ने क्यों भेज दिए, या कि वो जादू सिखाते थे। तो एक्चुअली आपने देखा ना कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जो थे वो आजमाइश थे उस कौम की, और वो उनको ये बताते थे कि देखो हम आजमाइश हैं, अगर तुमने ये सीखा तो तुम कुफर करोगे और आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बावजूद वो सीखते थे, और सीखते भी क्या थे कि जिससे मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई हो जाए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे यही किस्सा बयान हुआ है। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 103 में, और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो जो सिला मिलता अल्लाह के पास से वो बहुत बेहतर था, काश कि वो जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकुलू राइना, ना कहो तुम राइना, और कहा करो उन सुनना, और खूब सुन लो, और काफरों के लिए अजाब है दुख देने वाला। बस पसंद करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया अहले किताब में से, और ना ही मुशरिकीन के नाजिल की जाए तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है, और अल्लाह मालिक है फजले अजीम का। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 106 में कि नहीं मनसूख करते हम कोई आयत या भुला देते हैं इसे, तो ले आते हैं बेहतर इससे या वैसे ही। क्या नहीं तुम जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? क्या नहीं जानते तुम कि यकीनन अल्लाह ही की है बादशाहत आसमानों ज़मीनों की, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। क्या चाहते हो तुम कि सवाल करो अपने रसूल से इसी तरह जैसे सवाल किए गए मूसा से इससे पहले, और जिसने इख्तियार किया कुफर ईमान के बदले में, तो यकीनन वो भटक गया सीधे रास्ते से। चाहते हैं बहुत से लोग अहले किताब में से कि काश वापस फेर दें वो तुमको तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफर में, हसद की बिना पर जो इनके दिलों में है, बाद इसके जबकि वाज़ेह हो चुका है इन पर हक, तो माफ़ कर दो तुम और दरगुजर करो यहाँ तक कि भेज दे अल्लाह अपना हुक्म, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 110 में, और कायम करो नमाज और देते रहो ज़कात, और जो कुछ आगे भेजोगे तुम अपनी जानों के लिए, कोई भलाई या पालोगे तुम इसको अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह इसको जो तुम करते हो देख रहा है। और कहते हैं कि हरगिज़ नहीं दाखिल होगा कोई जन्नत में मगर वो जो होगा यहूदी या नसरानी, ये है उनकी तमन्नाएं। कह दो कि बेशक पेश करो कोई ऐसी दलील जो तुम्हारे पास है और तुम सच्चे हो। क्यों नहीं, वो जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के हुजूर और वो हो भी नेकुकार, तो उसके लिए इसका अजर है उसके रब के पास, और नहीं खौफ ऐसे लोगों को, और ना ही वो गमगीन होंगे। और कहा यहूदियों ने, नहीं है नसारा
किसी चीज़ पर, और कहा नसरानियों ने कि नहीं है यहूद किसी चीज़ पर, हालांकि वो पढ़ते हैं किताब। और इसी तरह कही उन लोगों ने कि नहीं जो इल्म रखते इन्हीं की जैसी बात, बस अल्लाह फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों में जो वो करते थे आपस में इख्तलाफ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन अज़लमु, कि कौन है इससे बड़ा जालिम जो मना करे अल्लाह की मस्जिदों में कि जिक्र किया जाए इसमें उसके नाम का, और कोशिश की जाए करे वो इसकी वीरानी के लिए। ये लोग हैं कि नहीं था कुछ हक इनको कि दाखिल हो इन मस्जिदों में मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ व मग़रिब, तो तू जिस तरफ भी मुँह करे सो उसी की तरफ है रुख अल्लाह का, बेशक अल्लाह साहिब वुसअत है और वो सब जानता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाहु अकबर, और कहा उन्होंने कि रखता है अल्लाह औलाद, पाक है अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे, बल्कि इसी का है जो कुछ है आसमानों और ज़मीनों में, सब इसी के फरमाबरदार है। पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीनों का, और जब फैसला करता है वो किसी काम का तो बस इरशाद फरमाता है कि हो जा, और वो हो जाती है। और कहा उन लोगों ने कि नहीं जो इल्म रखते, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह कहा करते थे उन लोगों में से जो इससे पहले थे, उन्हीं की जैसी बात मिलते जुलते हैं उनके दिल, बेशक बयान कर दी है हमने निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। आयत नंबर 119 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक भेजा है हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और नहीं पूछा जाएगा तुमसे अहले दोज़ख के बारे में। और देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है दुनिया में, क्यों भेजा है? खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हरगिज नहीं राजी होंगे तुमसे यहूद और ना नसारा, यहाँ तक कि तुम पैरवी इख्तियार कर लो उनके दीन की। कह दो बेशक अल्लाह की हदायत वही असल हदायत है, और अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त, कोई मददगार। अल्लाह अकबर। इस आयत को दोबारा से आप सुनिएगा कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से इतना ब्लैक एंड वाइट हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि अगर तुमने उनकी पैरवी की, जो यहूदी और नसारा की बात कर रहे हैं ना, कि अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा मददगार अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ना तुम्हारा वो दोस्त कोई होगा, और ना ही तुम्हारा मदद करने वाला, बचाने वाला। वो लोग दी हमने जिनको किताब पढ़ते हैं, वो इसको जैसा हक है इसके पढ़ने का, यही लोग ईमान रखते हैं इस पर, और जो कुफर करे इसका तो वो है खसारा पाने वाला। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और ये कि मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले आलम पर। अल्लाह अकबर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब ना काम आएगी कोई शख्स किसी शख्स के, और ना कबूल किया जाएगा किसी का बदला, और ना ही फ़ायदा देगा उसको किसी की सिफारिश, और ना ही मदद किए जा सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से, तो उसने पूरी कर दी। वो फरमाया बेशक मैं बनाऊंगा तुझको लोगों का पेशवा, कहा उसने, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को। और जब बनाया हमने खाना काबा को इज्तिमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बना लो मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह, और हुक्म दिया हमने इब्राहिम को इस्माइल को कि पाक रखना तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, इतकाफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और जब दुआ की इब्राहिम ने, ए मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला, और रिस्क अता फरमा इसके रहने वालों को फलों में से, और जो ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। फरमाया उसने, और जिसने कुफर किया तो दूंगा मैं सामान्य जिंदगी उसको भी थोड़ा, मगर फिर मजबूर कर दूंगा उसको दोजख के अजाब की तरफ, और बुरी है वो लौटने की जगह। जब उठा रहे थे इब्राहिम बुनियादें इस घर की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे रब कबूल फरमा हमसे, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, और बना दे हमको फरमा बदार अपना, और हमारी औलाद में से भी उठा एक उम्मत फरमा बदार अपनी, और दिखा हमें हमारे तरीके इबादत, और तौबा कबूल फरमा हमारी, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अब देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? खाना काबा की दीवार खड़ी कर रहे थे, और किस चीज की तौबा कर रहे थे? उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे थे दुआ कि या रब्बुल आलमीन हमारी तौबा भी कबूल करना, और बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और फिर दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, और मबूस फरमा इनमें एक रसूल इन्हीं में से जो पढ़कर सुनाया करे इनको तेरी आयात,
اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و اطانا کرنے والے بن جائیں۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو، اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہیں، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ روایت نمبر 138، اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ، اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔